बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज़ाद कश्मीर से नौमुंतखब अरकान से मुलाकात की। 4 अरकान से उन्होंने मुलाकात की और चारों अरकान जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। उनमें सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब हैं, ख्वाजा फ़ारूक साहब हैं और अज़हर सादिक साहब हैं। चारों रहनुमाओं से 15-15 मिनट की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मुलाकात की, इंटरव्यू किया, उनसे कश्मीर पॉलिसी के बारे में उनका विज़न जाना और पार्टी के बारे में, और मुस्तक़बिल में अगर उनको वज़ारत उज़्मा का ओहदा दिया जाता है तो वो कश्मीर पॉलिसी को किस तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे। चारों उम्मीदवारान ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का शुक्रिया अदा किया और ख़ास तौर पे इख्तियार, ज़ाहिर फ़ैसले का इख्तियार वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का है, पार्टी हेड हैं वो, उनको दिया और उसके बाद चारों खुशी खुशी वापस लौटे। ये मैं बता दूं कि सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद ये मजबूत तरीन उम्मीदवार थे और अपने आप को इलेक्शन कैंपेन में भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पे ही सामने पेश करते रहे। बैरिस्टर सुल्तान पहले भी वज़ीर आज़म के ओहदे पे फाइज रह चुके हैं, सीनियर मोस्ट हैं। दोनों में एक ये भी है कि लेग पुलिंग का सिलसिला भी थोड़ा सा चल रहा है। चौधरी साहब के पास कुछ ख़बर है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोई एक मुलाकात हुई है, किसी तीसरे बंदे ने करवाई है कि आप आपस में ना लड़ें, मिल बैठ के मामला तय करें और कोई पावर शेयरिंग का फार्मूला तय कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बताते हैं कि किसी तीसरे को मत आज़माएँ, हम दोनों पे ही नज़र करम रखें। तो साहब, क्या ख़बर है आपके पास? ये मतलब हमारे ज़राए कहते हैं कि इन्होंने एक खुफिया मीटिंग की है किसी बाहमी काबिल एतमाद ज़रिए के ज़रिए, तो वहाँ इनका तय हुआ है कि भाई एक सदर बन जाए, एक वज़ीर आज़म बन जाए और मिल के मामला को चलाया जाए और दूसरे बंदे जो हैं उनको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तरफ या सीनियर मिनिस्टर की तरफ धकेल दिया जाए और इस तरह जागन साई भी नहीं होगी और पार्टी भी नहीं तकसीम होगी और हम यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो है मिल के चलाएँगे। अब इस पर पीटीआई की क़यादत जो है वो इस फार्मूले को तस्लीम करेगी या नहीं करेगी, अभी कुछ कह नहीं सकता। तो बहरहाल कुछ और भी थे, उनके नाम तो सामने नहीं, अभी ये 4 शॉर्ट लिस्ट हो गए। मेरा ख्याल मज़ीद ऑप्शन पर गौर नहीं होगा। जी बिल्कुल, लगता यही है कि मज़ीद ऑप्शन पे गौर नहीं होगा। सरदार तनवीर साहब को बैरिस्टर सुल्तान ने तजवीज़ दी है कि आप सदर बन जाएं, मैं वज़ीर आज़म बन जाता हूं, और अब सरदार तनवीर साहब कहते हैं कि नहीं, आप वज़ीर आज़म पहले रह चुके हैं, आप ज़रा ईवान सदर को एंजॉय करना, मुझे वज़ारत उज़्मा कर दें। तो देखते हैं इनमें क्या तय पाता है। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की, बाहर निकल के बातें ज़रा सुनिए। एक दूसरे से बाजी नहीं लेना चाहते कि कौन मजबूत है कौन मजबूत नहीं है, ये उस तरह की रेस नहीं है। हम इमरान खान पर ही छोड़े हैं कि वो जो फैसला करेंगे वो हमारे लिए काबिल कबूल हो। जी, उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ही फैसला करेंगे, अच्छी बात है। तो चौधरी साहब, आपकी छठी उन्होंने करना, जी हाँ, आपकी छठी हिस्स क्या कहती है? आपके बाकी स्टेक होल्डर्स किसकी तरफ नज़र रखे हुए हैं? नहीं, बाकी स्टेक होल्डर का तो मुझे नहीं पता। मुझे जो इनके लक्षण हैं पीटीआई के फैसले करने के, उसमें ये सरदार तनवीर इलियास जो है इनकी तरफ जा रही है। अच्छा, चलें ठीक है, अच्छी बात है। तो खैर इन चारों में से कोई एक बनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कोई और वज़ीर आज़म बने। देखते हैं क्या फ़ैसला होता है। 3 अगस्त को चौधरी साहब आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास बुलवाया गया और उस दिन ओथ टेकिंग होगी, और मेरा ख़्याल है कि 3 तारीख को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और 4 तारीख को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नए आ जाएंगे। 5 अगस्त को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नई कानून साज असम्बली और नई आज़ाद कश्मीर हुकूमत के सामने तकरीर करेंगे और नई अपनी कश्मीर पॉलिसी के बारे में एक स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि 5 अगस्त का दिन
وہ دن ہے جب مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کیا مودی سرکار نے اور اس پہ غاصبانہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے چوہدری صاحب, اور وہ ہوئی ہے کیونکہ پاکستان نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا. مقبوضہ کشمیر میں تو خیر بالکل ہی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. پرسوں راجیہ سبھا میں یعنی کہ انڈین پارلیمنٹ کا جو سینٹ ہے, اپر ہاؤس جو ہے, جی اپر ہاؤس, وہاں پہ ایک کویشچن کیا گیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں وفاقی حکومت جو بی جے پی ہے اس کا کیا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے, کیا وہ مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ, ریاستی درجہ بحال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں. تو امت شاہ وزارت داخلہ, وزیر داخلہ ہیں, وزارت داخلہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ جوں ہی مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پہ آ جائیں گے تو مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ, ریاستی درجہ بحال کر دیا جائے گا اور اس کا انحصار حالات کی بہتری پہ ہے. یعنی 5 اگست 2019 کو جو اقدام اٹھایا گیا تھا وہ مودی سرکار اب واپس لینے کے بارے میں پارلیمنٹ میں سٹیٹمنٹ دے چکی ہے. تو چودھری صاحب یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ حالات یہ ہے کہ ہندوستان کے قابو میں کشمیر کسی طرح صورتحال نہیں آئی. انہوں نے کرفیو لگا لیا, انہوں نے گولیاں چلا لی, بندے لیڈرشپ ساری جیلوں میں بند کر دی. ان کے ہر محلے سے, ہر گلی سے, ہر گاؤں سے, ہر قریہ سے ان کی یعنی شہداء کی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں اور وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرتے ہوئے لے کے رہیں گے آزادی, اور پاکستان کے جھنڈے میں اپنے شہداء کو دفن کر رہے ہیں. تو ہندوستان اس عوامی اجتماعی بغاوت کو ہے کچلنے میں ناکام ہے, اور وہ کبھی اس کو آگے جاتے ہیں, کبھی یہ کرتے ہیں, کبھی پاکستان کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ ہم 370 ریسٹور کر دیتے ہیں تو باقی نارملسی کر لی جائے. تو یہاں کچھ لوگ اس کو غلط طور پر اس کی تشریح کرتے ہیں. گھٹنے انڈیا نے ٹیکے ہیں کشمیریوں کی جدوجہد قربانیوں کے سامنے, اور پاکستان کے ریزالو, پاکستان کا سٹینڈ کہ ہم جو ہیں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم مذاکرات آپ سے نہیں کریں بلکہ ہاتھ تک نہیں بڑھائیں گے, الیگ سلیگ بھی نہیں کریں گے سو لانگ آپ جو ہے نا کشمیریوں کے مطالبات جو ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے, ان کی لیڈرشپ کو رہا نہیں کرتے, ان کے مطالبے نہیں مانتے اور ان کے سامنے نہیں, اور پاکستان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر بات چیت نہیں ہوتی. اور خاص طور پر 5 اگست 2 سال پہلے جو 2019 میں انہوں نے حرکت کی ہوئی ہے اس کو ختم نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. اگلی خبر ہمارے پاس تو جی there is no going back. اور انڈیا کو اور چائنا نے جو دباؤ بڑھایا ہوا ہے اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ جو ان کا لداخ اور آگے جو علاقے ہیں اروناچل پردیش اور فلاں 6 ریاستیں ادھر چین نے ان کی گردن دبوچی ہوئی ہے اور یہ اس کا کچھ کر نہیں سکتے. میزورام اور آسام 2 ریاستیں ہیں چوہدری صاحب, انڈیا کی 2 صوبے ہیں, اور 3 دن پہلے میزورام اور آسام کی سیکورٹی فورسز کے درمیان باقاعدہ جنگ ہوئی ہے اور مشین گنوں کا استعمال ہوا ہے, اور بھاری کہہ رہا ہوں, یہ جو مشین گن اور دیگر ویپنز جو ہیں وہ استعمال ہوئے, فائرنگ کی گئی میزورام اور آسام کی سیکورٹی فورسز کے درمیان, اور اس میں دونوں طرف کے سیکورٹی فورسز کے جو جوان ہیں وہ مارے گئے ہیں, زخمی بھی ہیں. یہ اس وقت انڈیا کے اندر کی سچویشن ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کو یعنی کہ دلی سرکار کو سینٹرل جو فورسز ہیں ان کو آنا پڑا ان کی درمیان جنگ بندی کے لیے. تو یہ تو ہے ایک انڈیا کی سچویشن. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی خواجہ فاروق صاحب, مظفر آباد سے نو منتخب ممبر ہیں, اور آج وزیر اعظم عمران خان سے ان کی بھی ملاقات ہوئی. خواجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب, خیریت ہے؟ جی سر, اللہ کا شکر ہے. آپ سر بتائیں کہ اس وقت آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کب اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں ارکان نو منتخب آپ سمیت؟
मेरा ख्याल है जी 2 को आज ख़वातीन के पेपर से 2 को ख़वातीन का जो है और स्पेशल सीट का इंतखाब है, 2 को हाउस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर अल्फा फतारी की तकरीब लास्ट हो सकता है 3 को। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने नहीं, उन्होंने कहा 3 को हो सकता है जी, 4 को, 3 को, 4 को हो सकता है। पहले 5 से पहले 5 अगस्त चूँकि 2 साल पूरे हो जाएंगे कश्मीर में जो लॉकडाउन को, वो हमारी ख्वाहिश है कि वज़ीर पाकिस्तान उस दिन आज़ाद कश्मीर जो नई असम्बली आई है इससे खिताब करें और उन कश्मीरियों के साथ जो है उनको एक पैगाम दें कि पाकिस्तान अपनी सियासी सफारती क़ुव्वत के साथ उनके पीछे खड़ा है, उनके साथ खड़ा है। ख्वाजा साहब ये बताइए कि इलेक्शन हुए और मरियम सफदर साहबा ने एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की और पूरी कैंपेन के दौरान उन्होंने एक दफ़ा भी 5 अगस्त का इक़दाम वापस लेने का मुतालबा नहीं किया, मोदी सरकार की मजम्मत नहीं की, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के जुल्म व सितम की मजम्मत नहीं की, मकबूजा कश्मीर में जो असमतें लूटी जा रही हैं उनकी मजम्मत नहीं की, और इस तरीके से आज़ाद कश्मीर के अवाम ने उनको गर्क कर दिया दरिया नीलम में उनके बयानिए समेत। तो अब राजा फ़ारूक हैदर जो इस वक्त भी वज़ीर आज़म हैं, वो किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, वो मरियम सफदर साहिबा के साथ किस हद तक आगे जा सकते हैं, और ऐसा जहर उगल रहे हैं कि उन्हीं को उठा के इंडियन मीडिया उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। देखिए जी, जहाँ तक मरियम सफदर का ताल्लुक है, उसने कहा मैं कश्मीर की बेटी और मेरी रगों में कश्मीर का खून दौड़ रहा है। तो वो माजर के शोधा के कैंपों के पास से गुजरी है, उन्हें इतनी तौफीक अल्लाह ने नहीं दी कि वो चाहे किसी शहीद बच्चे के सर पे हाथ रखे, किसी शहीद की बेवा के सर पे हाथ रख के उसे पुरसा दे। वो तो सिर्फ ज़ुबानी कलामी बात है। जहाँ तक फारूक हैदर साहब को ताल्लुक है, ये पुखला चुके, ये अपने हल्के में भी बुरी तरह उन्होंने हारे, ये दूसरे हल्के में भी बहुत बुरी तरह हारे, और ये इनको रियासत पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं। और जो कश्मीर के और पाकिस्तान का जो एक रिश्ता है, ये वो गलतफहमियाँ पैदा कर रहे हैं। और ये इनके जो कायद है, जो मुजरिम लीडर है इनके नवाज शरीफ, ये उस एजेंडे पे चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ जितना नुकसान पाकिस्तान और कश्मीरियों के रिश्ते को फारूक हैदर के दौर में पहुंचा, इससे कभी 65 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। और जिस तरह नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के मफादात को एक तरफ रख के अपने ज़ाती माली मफादात को तरजीह दिया, तो फारूक हैदर साहब अब क्योंकि इनकी पार्टी को इनकी बैड गवर्नेंस, करप्शन, अकरबा परवरी, नालायकी, नाअहली, जो आप नाम दे, कि उसे पूरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। जो उनका बयानिया था, जो ये मरियम नवाज की तस्वीरें ये ऐसे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद की में लहराते, इन्हें कभी किसी अफजल गौरू की, किसी इशफाक शहीद मानी की तस्वीर लगाने की ये तौफीक नहीं हुई। और ये बड़े फख्र के साथ इन्होंने उसकी तस्वीर लगाई है। मैं समझता हूँ इनका बयानिया चाहे नीलम चेलम के संगम में दोमेर के मुकाम पे दफन हो चुका है। और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग, जैसे उन्होंने कहा था कि मैं आखिरी वज़ीर-ए-आज़म हूँ, ये कभी भी आइंदा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनने का सोचे भी ना। आज़ाद कश्मीर में लोगों ने इमरान खान के बयानियों को हाथों हाथ लिया है। और आप देखेंगे इनकी हुकूमत की तमाम तर साजिशों के बावजूद, तमाम तर करप्शन के बावजूद, तमाम तर मुदाखलत के बावजूद PTI जो है वो ओवर वेलर मेजॉरिटी लेके कामयाब हुई है। सिंगल हैंडेड हम इंशाल्लाह हुकूमत अगले 2-3 दिनों में हम हुकूमत बनाएंगे। और एक और बात साबर शाकर साहब मैं कहूँ कि PTI की कामयाबी पर मकबूजा कश्मीर में लोग सख्ती के बावजूद सड़कों पे निकल आए और उन्होंने वहाँ पे जो है वो इमरान खान के हक में, पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की है। क्योंकि उन्हें अब ये यकीन है कि अगर बैन-अ-क़वामी फोरम पे कोई शख्स कश्मीर के मसले को उठा सकता है और अगर दुनिया किसी की बात तवज्जो से सुनती है, वो इमरान खान है। और इमरान खान ने ये कह के कश्मीरियों को एक नई ताकत दी है, नई हिम्मत दी है कि कश्मीरी जो चाहेंगे पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को वो मंजूर मकबूल होगा। और इसी बयानिए की वजह से मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर के लोगों ने तारीख इंसाफ को भारी तादाद में वोट दिए। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी चौधरी साहब। ख्वाजा साहब, वो आपको एक तो मुबारक इलेक्शन की, और हमारा ख्याल है कि आप हैंड्स डाउन जीती है PTI और सबको तस्लीम करना चाहिए।
لیکن آپ کے دونوں بڑے مخالف جو ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، الیکشن چھینا ہے، اور آپ نے دھاندلی کی، حدیں فلانگ کر ان کو اس اے جے کے میں شکست دی ہے۔ اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اور فاروق حیدر دونوں سیٹوں سے ہار گئے ہیں یا ابھی ایک سے جیت گئے؟ ایک سے سر ایک سے تو ہار گئے، ہمارے وہاں سے دیوان علی چغتائی جیتے۔ دوسری سیٹ سے بھی الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹنگ دی ہے، وہ تو 150-200 ووٹوں کا فرق ہے، اور یہ وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ پورا پروٹوکول انجوائے کرتے رہے، اور الیکشن کمیشن کو ان کی تمام ان خلاف قانون حرکتوں پر الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ جہاں تک ان کا یہ بات ہے سر، ابھی پاکستان کے الیکشن میں 2 سال باقی ہے، اور میں آپ کو پوری ذمہ سے کہتا ہوں کہ یہ میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ اس وقت بھی ان کا بیانیہ یہ ہوگا جی کہ تحریک انصاف نے دھاندلی کی ہے، اور یہ ابھی سے اس کا معاملہ شروع کریں گے۔ یہ ان کے پرانا حربہ ہے کہ پانی دیکھیں بغیر چور بچائے شور والی بات ہے سر۔ یہ میں ان سے پوچھتا ہوں، لوگوں نے بلکہ ان سے پوچھا اگر وجہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کا مشنری ان کی چیف ایگزیکٹو ان کی کیبنٹ ان کی، تو کیوں یہ لوگوں نے ان کو ووٹ کیوں نہیں دیے؟ پورا انتظامی کنٹرول ان کے پاس۔ اور آج بھی کہتے ہیں میں وزیر اعظم چیف سیکرٹری کون ہوتا ہے، تو جناب آپ اگر وزیر اعظم ہیں تو پھر آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ آپ اپنی نااہلی، اپنی کرپشن اور اپنی نالائکی، اور پھر جو عوام دشمن آپ کا رویہ ہے، مودی کی دوستی والا جو رویہ آپ کے لیڈر کا، اس وجہ سے آزاد کشمیر کے عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے سر۔ یہ اصل بات سر۔ جی اچھا خواجہ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ وزیر اعظم کون بن رہا ہے؟ آپ بن رہے ہیں تنویر الیاس یا بیرسٹر یا چوتھے ساتھی اظہر صادق یا صاحب؟ کوئی اور؟ دیکھیں سر، آج خان صاحب نے بلایا ان کے ساتھ سب کی الگ الگ بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کشمیر کے بارے سے، آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کے بارے سے، اور جو پوٹینشیل ہے اس میں گورننس کے بارے سے انہوں نے بات کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام اور جو ماجرین ہیں ان کے بارے سے بات کی ہے۔ باقی یہ ان کا سر رائٹ ہے، اگلے 2-3 دنوں میں جو فیصلہ خان صاحب بطور چیئرمین پی ٹی آئی کریں گے وہ سب کو قبول ہوگا جی۔ کوئی جو بھی بنا ہم خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم انشاءاللہ چلیں گے، اور آپ دیکھیں گے جی کہ اگلے 1-2 مہینے میں لوگوں کو باقی جو ہے وہ چینج ہوتی نظر آئے گی جی آزاد کشمیر میں، اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی ایک اچھا 5 اگست کو ایک اچھا پیغام جو ہے وہ کشمیریوں کی طرف سے اور پورے پاکستان کی طرف سے ملے گا سر۔ تو خواجہ صاحب یہ 4 امیدوار آج ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان سے، تو سب سے زیادہ ملاقات کے بعد خوش کون نظر آیا؟ سر ہم پہلے اکٹھے بیٹھے رہے سر، پھر ایک ایک کر کے انہوں نے بلایا وہاں پہ ملاقات میں۔ وزیر امور کشمیر اور سیف اللہ نیازی ہمارے چیف سے وہ بھی موجود تھے، اور بڑے لائٹر موڈ میں آج میری اپنی ملاقات کوئی 15-20 منٹ ہوئی ہے جی۔ بڑے لائٹر موڈ میں خان صاحب سے بڑے عرصے کے بعد سچی بات ہے جی ملاقات ہوئی۔ وہ آزاد کشمیر حکومت کے بارے میں انہوں نے پوٹینشیل پوچھا، انہوں نے سیاحت کے بارے سے بات چیت کی ہے۔ میں نے انہیں اس کا ہائیڈل کا پوٹینشیل بتایا جی۔ 15,000 میگا واٹ کے ہمارے پاس آئیڈینٹیفائڈ اسپاٹ موجود ہے، اور بلکہ میں نے تو یہ کہا جی اگر کوئی فنڈ اتنے ہوتے ہیں کہ کام اگر کرے پیسے بچ جاتے ہیں، لیکن صرف کام کرنے کی نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر حکومت چوہدری صاحب اس سال بھی 6 ارب 45 کروڑ روپیہ لیپس کیا 30 جون کو، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان نے پیسے نہیں دیے۔ یہ تو اپنی نالائکی کی وجہ سے پیسے لیپس کر چکے سر، جو آزاد کشمیر عوام کی تعمیر و ترقی کے لیے حکومت پاکستان نے دیے تھے۔ اور اس سال بھی بجٹ حکومت پاکستان نے 34 ارب کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہمیں دیا سر۔ اس لیے جہاں تک اس بات کا تعلق آپ نے پوچھا سر، ہمیں اپنے قائد پہ مکمل اعتماد ہے، جو وہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ وہ سب کو قابل قبول ہوگا، اور ہم عمران خان کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 6 ماہ میں عمل کی دعوت دیں گے کہ پاکستان سے میڈیا آئے اور وہ دیکھیں کہ کوئی ان 6 ماہ میں تبدیلی آزاد کشمیر ہوتی نظر آئی گئی ہے۔ ہم اپنے پلازے نہیں بنائیں گے، ہم بلکہ بالکل ٹھیک ہے، اسکول، انفراسٹرکچر اور سہولیات کی جو ہے صحت کی سہولیات کے حوالے سے جو کام کریں گے، ٹورزم کو انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے سر، جو سب سے بڑی آمدنی کا بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ خواجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواجہ فاروق صاحب تھے۔ اچھا جی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے سردار تنویر الیاس صاحب سے بھی
رابطہ کیا تھا ان کے لیے بھی میسیج چھوڑا تھا، سر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے لیے بھی میسیج چھوڑا تھا، اور اظہر صادق صاحب کے لیے بھی. یہ چاروں امیدواروں سے ہم نے رابطہ کیا تھا کہ وہ آئیں ہمارے پروگرام میں شریک ہوں، لیکن باقی میرا خیال ہے 3 لوگ مصروف ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم بننے کے بعد بات چیت کی جائے. تو خیر خواجہ صاحب سے بات ہو گئی، آپ نے گفتگو سن لی اور اندازہ بھی ہو گیا ہوگا. تو چوہدری صاحب اگلی خبر یہ ہے کہ سیالکوٹ، آزاد کشمیر کے بعد سیالکوٹ PP 38 ضمنی الیکشن مسلم لیگ نواز کی سیٹ خالی ہوئی تھی، اور یہ پہلا ضمنی الیکشن ہے پنجاب میں جو کہ پاکستان تحریک انصاف جیت گئی. اور اس کے بعد حالات جو ہیں، آپ کے پاس زیادہ خبریں ہیں، جاتی عمرہ میں حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں. مریم صفدر صاحبہ، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، یہ کافی ایک دوسرے کو، خاص طور پہ مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ کچھ غصے میں ہیں الیکشن ہارنے کے بعد، اور اس سے زیادہ غصے میں اس بات پہ ہیں کہ ان کے جو رہنما ہیں MPAs MNAs اور دیگر رہنما، وہ میڈیا میں آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوا ہے، دھاندلی نہیں ہوئی، ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا. وہ ملک احمد خان ہوں، وہ نوشین افتخار ہوں، وہ زبیر صاحب ہوں، سب کے سب یہ بات کر رہے ہیں، اور عطا تارڑ صاحب کو بھی سپورٹ نہیں کیا جا رہا. شہباز شریف صاحب سے یہ کہا گیا کہ آزاد کشمیر میں جو دھاندلی کا بیانیہ ہے اس پہ پریس کانفرنس کی جائے. شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کرنے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے دیگر سینئر قیادت کو بھی منع کر دیا کہ آپ بھی اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گے. یہ مریم صفدر صاحبہ جانیں اور شاہد کاکان عباسی جانیں. اب چوہدری صاحب اطلاعات یہ ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ ایسے حالات پیدا کر رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو زچ کیا جائے اور پارٹی قیادت سے ہٹانے کے لیے پر تول رہی ہیں. کیا ہیں آپ کے پاس خبریں؟ نہیں، یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن میں پہلے تو خبر لے لیں کہ میاں شہباز شریف سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، صدر پاکستان مسلم لیگ N اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی، ان کے انتہائی معتبر اور قریبی ساتھی نے ARY نیوز اس شو کو بتایا ہے کہ یہ جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف تمام 3 سال کی ناکامیاں اور نااہلیاں اور بدعملیاں جو ہیں اور نئے نئے محاذوں کے ذریعے ہر طرف جنگ و جدل کا جو ماحول پیدا کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس کی سارے کے سارا ملبہ شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز پر ڈال کے، تو ان کو گھیرا، ان کے گرد تنگ کر کے، ان کو یرغمال کر کے بنا کے، اور ان سے پارٹی کی صدارت اور اپوزیشن لیڈرشپ سے استعفیٰ لے لیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ خبر دے دیں کہ شہباز شریف کسی صورت میں اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیں گے، اور جب تک ان کو پارٹی کا اعتماد حاصل ہے وہ کام کرتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جج صاحب عثمان ڈار صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ان سے ذرا پتہ کر لیتے ہیں کہ کوئی چیلنج ویلنج کیا تھا تارڑ صاحب نے. ذرا پہلے تارڑ صاحب کا چیلنج سنوائیں جی. سیالکوٹ میں ایک اور بائی الیکشن آ رہا ہے، میں ان کو اوپن ٹی وی پہ چیلنج کرتا ہوں، میں آ رہا ہوں سیالکوٹ، اگر ہمت ہے تو آ کے بائی الیکشن میں مقابلہ کرو، اور اللہ کے فضل سے دوبارہ 10-12 ہزار سے نہ ہرایا، میرا نام عطا تارڑ نہیں ہے. یہ کلپ عادل عباسی صاحب چلا دیجیے گا. عادل عباسی کو انہوں نے کہا جی یہ میرا کلپ چلا دینا. اور مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی تھیں؟ شاباش عطا تارڑ، سنائیے گا جی. سب سے پہلے تو عطا تارڑ صاحب ایک شاباش قبول کریں، بڑی زبردست سیالکوٹ کی کیمپین چلائی آپ نے ماشاءاللہ. جی عثمان ڈار صاحب مبارک ہو. خیر مبارک، بہت شکریہ جی. صابر صاحب، عطا تارڑ کو میں مختلف پروگرامز میں کہتا رہتا ہوں کہ پڑھ کے نہ لگایا کرو. جو شیخ عابد میں آتے ہیں اور پھر ایسے ایسے چیلنجز دے دیتے ہیں کہ نام بدل دینا. جہاں تک دیکھیں جی میری بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عطا اللہ ایک خوبصورت نام ہے. میں تو نہیں چاہوں گا اتنا پیارا نام ہے بدلا جائے. اب یہ اخلاقی ذمہ داری جو ہے عطا تارڑ کی ہے.
یا میں نے ٹویٹر پہ پوسٹ کیا تھا اور میں نے سوال ڈالا تھا، ایک پول ڈالا تھا کہ عطا تارڑ نے جو چیلنج دیا مجھے کہ سیالکوٹ میں اگر تمہیں نہ ہراؤں الیکشن میں تو میرا نام بدل دینا، تو بہت ڈفرینٹ قسم کے نام آ رہے ہیں، اور میں خیر وہ آپ کے پروگرام میں نام لے بھی نہیں سکتا. نہیں کسی کا نام الیکشن ہے یہ، دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، الیکشن ہے اور ہار جیت الیکشن کا حصہ ہے. الیکشن ہار گئے اسے تسلیم کریں. مجھے جس بات کا افسوس ہے وہ یہ کہ دیکھیں ہم نے یہ کیلکولیٹڈ الیکشن لڑا ہے. ہمارے ساتھ طاہر ہنڈلی صاحب جو پچھلی دفعہ آزاد امیدوار تھے، تقریباً 12,500 ان کا ووٹ تھا، وہ ہمارے ساتھ تھے. ہمارا جو لاسٹ کینڈیڈیٹ تھا سعید بلدی، اس نے تقریباً 40-42 ہزار ووٹ کیے، وہ بھی ہمارے ساتھ رہا. ہم نے تگڑے امیدوار کو ووٹ دیا. پوری ایک اسٹریٹجی بنائی. ڈاکٹر فردوس عاشق ایمان صاحبہ، میں، ہماری پوری ٹیم، ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی پوری ٹیم، قائدین، ورکرز، ISF، ساتھ ہم ایک پیج پہ ایک یونٹی سے ہم نے الیکشن لڑا ہے وہاں. تو پی ایم ایل این اس کو ایک دھاندلی کا بیانیہ لے کے آ گئی ہے. پی ایم ایل این کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں جی، میں کل ایک نجی چینل پہ سن رہا تھا، شاید خان عباسی صاحب کہہ رہے تھے جی آج جموں کشمیر میں شہباز شریف صاحب نے یہ ڈسٹینس بہت تھا، حلقے بہت بڑے تھے. سیالکوٹ تو اب 50 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. شہباز شریف صاحب نظر نہیں آئے، حمزہ شہباز نظر نہیں آئے. دیکھیں یہ کنفیوژن پی ایم ایل این کے اپنے گھر میں ہے، اور یہ ورکرز کو کنفیوز کر رہے ہیں، ورکر ڈیمورلائز ہو رہے ہیں. جس کمپین کو بھی مریم نواز لیڈ کریں گی، میں آج آپ کے پروگرام رپورٹر میں کہہ رہا ہوں، مریم نواز کا تکبر اس پارٹی کو نیچے لے کے جا رہا ہے. مریم نواز اور ان کے والد نواز شریف کا بیانیہ اس کو نیچے لے کے جا رہا ہے. جب کشمیر الیکشن سے پہلے یہ حزب اللہ کو ملیں گے، ایسے لوگ جو ریاست کے خلاف، پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں، جب آپ مریم نواز جائیں گی آزاد کشمیر کے الیکشن میں، نریندر مودی کو للکاریں گی نہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان کو وہاں بھی جا کر ان کے اعصاب پہ سوار کریں گی. سیالکوٹ میں بھی جو ان کے MNA ہیں ارغمان سبحانی پی ایم ایل این کے، ان سے نجی چینل میں صابر صاحب پوچھا جاتا ہے کہ آپ وزیر اعظم پاکستان کی تصویر گھر پہ لگائیں گے یا نریندر مودی کی؟ وہ مسعود فرماتے ہیں میں نریندر مودی کی تصویر اپنے گھر میں لگاؤں گا. یہ حلقہ بارڈر بیلٹ کا حلقہ ہے صابر بالکل صحیح بات صاحب. وہاں سے شیلنگ سے لوگ شہادتیں پاتے ہیں، نفرت پائی جاتی ہے سیالکوٹ میں. ویسے تو پورے پاکستان میں نفرت پائی جاتی ہے نریندر مودی کے لیے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک پہ جاتے ہیں، ایک بریک پہ جانا ہے، بریک پہ آتے ہیں تو پھر آپ سے ایک آدھ سوال اور بھی کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی ضمنی الیکشن 38. ذرا زبیر صاحب کو سنوائیے جی. ظاہر سی بات ہے، زبردستی تو میں نہیں شور میں چاہوں گا کہ جی دھاندلی ہو گئی، دھاندلی ہو گئی. میرے پاس کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے اس وقت تک جس میں مجھے ایسے لگے کہ جی پی ٹی آئی کی جو جیت ہے یہ دوسری وجوہات کی بنا پر ہے. ٹھیک ہے جی. ملک احمد خان صاحب نے کیا کہا؟ اب میرے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جس میں میں کہوں کہ کوئی دھاندلی کی خبر آئی ہو. اوکے، عثمان کی پارٹی الیکشن جیتی ہے، ہم ان کو مبارک دیتے ہیں. میرے پاس کوئی ایسے شواہد نہیں ہے کہ میں پولنگ کے دن کے حوالے سے. یہ بنیادی طور پہ چوہے صاحب، یہ جو ماؤتھ پیس ہیں مریم صفدر صاحبہ کے، یہ ان کے لیے پیغام ہے، اور یہ نئی سنجیدہ پارٹی پالیسی ہے. شہباز شریف صاحب اس کو گائیڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایک مذاق نہیں بننا چاہیے. اور اس میں صرف شہباز شریف نہیں ہیں بلکہ کافی سینئر لیڈرز بھی ہیں اور نوجوان لیڈرز بھی ہیں جو ارکان پارلیمان ہیں. نام نہیں لیتا، کسی کا کیریئر خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بھی شہباز شریف صاحب سے یہ کہا ہے کہ آپ آگے آئیں اور مریم صفدر صاحبہ سے ہماری جان چھڑوائیں. اب شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی بنیادی طور پہ جی مریم صفدر صاحبہ کے لیے خاص طور پہ بہت قریب ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پارٹی کی قیادت دے دی جائے تو میں ذرا بہت اچھے طریقے سے چلا سکتا ہوں. شہباز شریف صاحب کے لیے کیا فرماتے ہیں، ذرا سنائیے جی. شہباز شریف صاحب اس الیکشن میں شامل نہیں ہو سکے کیونکہ دور دراز علاقہ تھا اور وہ سفر نہیں کر سکتے تھے. وہ سفر نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ وہ لندن جانے کے لیے تیار ہیں اور وہ کئی گھنٹے تک کی تقاریر کر سکتے ہیں، انہوں نے کی ہیں بطور اپوزیشن لیڈر، لیکن وہ خاموش ہیں. ہمیں ہر چیز کا معلوم ہے، لیکن پارٹی کے اندر کی باتیں ذرا ہونے دیں، آ جائیں گے. زبیر صاحب کا اگلا شاٹ سنوائیں جی. شہباز شریف صاحب نے ریئیکٹ نہیں کیا، ابھی تک پبلک سٹیٹمنٹ نہیں دی. میرا خیال ہے ہمارے اوپر چھوڑ دیں کہ ہم نے کب ان کو باہر نکالنا ہوگا، اسٹریٹجی کیا ہوگی ہماری. پارٹی پریزیڈنٹ کو جنرلی تو بتا دیا لیکن اسپیسیفک بھی بتا دیا جائے گا. یہ ہے جناب زبیر صاحب، شاہد خاقان عباسی اور
نئی قیادت کی تلاش، لیکن شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز انہوں نے بھی، اور رانا تنویر صاحب، خواجہ آصف صاحب، دیگر بڑے رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ذرا آپ صبر کیجئے اور مریم صفدر صاحبہ کے لیے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اوپن کوئی چیلنج کر دے۔ تو ڈار صاحب اس وقت موجود ہیں۔ ڈار صاحب جی صابر صاحب، جی سن رہا ہوں میں آپ۔ ڈار صاحب یہ بتائیں کہ آپ آزاد کشمیر کا الیکشن جیت گئے، PP-38 کا الیکشن جیت گئے، یہ آپ اپنے لیے مسائل کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ادھر نذیر چوہان کو آپ نے گرفتار کر لیا، اس کے بعد ایک نیا کٹا کھولنے کی کوشش کی، تو یہ پارٹی کے اندر آپ صلح کیوں نہیں کروا دیتے ان رہنماؤں کی؟ دیکھیں وہ تو انشاءاللہ تعالی وقت آنے پہ صلح ہوگی، تحفظات ہوتے بھی ہیں، گلے شکوے ہوتے بھی ہیں، وہ دور بھی کر دیے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کے پروگرام سے شاہد خان عباسی صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لاہور سیالکوٹ اب موٹر وے 50 منٹ کا ڈسٹنس ہے۔ اگر انہوں نے لانگ ڈسٹنس کی وجہ سے آزاد کشمیر کا ایک بیانیہ رکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب دور رہے ہیں، تو کم از کم سیالکوٹ میں عبرت ناک شکست جو مسلم لیگ نون کو ہوئی ہے، اس شرم سے بچنے کے لیے میاں شہباز شریف صاحب کو، حمزہ شہباز کو، جو ماضی میں حمزہ شہباز کمپین لیڈ کرتے رہے ہیں اور جو آپ دکھا رہے تھے تارڑ کو شاباشیں دی جا رہی تھی، وہ سارے کام تو پہلے حمزہ شہباز کرتے رہے ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور بنیادی طور پہ میں زبیر صاحب کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، دھاندلی صابر صاحب یہ کرتے ہیں، خود شریف خاندان دھاندلی اپنی جماعت میں کر رہا ہے، دھاندلی اپنے رہنماؤں سے کر رہے ہیں، اپنے ورکر سے کر رہے ہیں۔ وہ دھاندلی کیا ہے؟ دھاندلی یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میاں شہباز شریف کو PMLN میں آگے دیکھنا چاہتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف لیڈ کریں۔ مریم نواز صاحبہ چچا جان کو آگے نہیں آنے دے رہی، حمزہ کو آگے نہیں آنے دے رہی ہیں، تو کم از کم یہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں اور بتائیں جو کنفیوژن کا شکار ہے ان کا بیانیہ مذمت کا اور مفاہمت کا۔ یہ اس پارٹی کو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مریم نواز کا تکبر نیچے لے کے جائے گا اور ان کا بیانیہ جو ریاست چودھری صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی ڈار صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ابھی نون لیگ نے اعلان کیا کہ ہم 25 جولائی کے آزاد کشمیر کے نتائج جو ہے مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف ملک کے اندر اور باہر احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ حالانکہ ان کے پریزیڈنٹ شہباز شریف کے قریبی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں یہ فوج کے خلاف مہم چلا کے کشمیریوں سے ووٹ کس طرح لے سکتے ہیں۔ وہ تو بچہ جیسے سب کو پتہ ہے کہ وہ تو پاکستان اور فوج کے ساتھ مل کے کٹ مرنے کو تیار ہے، اور ان کی 5 سال کی کارکردگی وہاں کیا تھی؟ یہ دھاندلی کے ایسے ڈگڈگی بجارے سے نا کام نہیں چلے گا۔ اب کہتے ہیں جی ہم دنیا میں ایجیٹیشن کریں گے، یعنی یہ مودی کے کام کے اوپر لگ گئے ہیں۔ دیکھیں جوہی صاحب، 2018 کے انتخابات کو بھی نون لیگ نے نہیں مانا تھا، اور PDM کی شکل میں 11 جماعتیں مل کر نکلی تھیں دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے، اور پوری قوم اور آپ جیسے نگار جو ہیں وہ گواہ ہیں اس بات کے کہ پاکستانی قوم نے ان کو رد کر دیا تھا۔ جگہ جگہ جلسے جلوس انہوں نے کیے، اور تب بھی انہوں نے کہا جی دسمبر میں PTI جا رہی ہے، جنوری میں عمران خان نظر نہیں آئے گا، مارچ میں نظر نہیں آئے گا، استعفے منہ پہ ماریں گے، دھرنے دیں گے۔ پوری قوم نے PDM کا ڈرامہ دیکھا جو اس ملک میں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے، اور بریک پہ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ بریک کے بعد کچھ اور خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آج کل شاہد خاقان عباسی صاحب پارٹی صدر بننا چاہتے ہیں، اور وہ بھرپور دفاع کر رہے ہیں نواز شریف اور مریم صفدر کا۔ انہوں نے لندن میں جو ملاقاتیں ہوئیں اس کے بارے میں بھی نئی توجیحات پیش کی ہیں، سنائیے گا جی ذرا۔ یہ بات بالکل ہوئی کہ ان کو ملیں یا نہ ملیں، اس شخص نے جو بات کی تھی وہ ہم نے قابل قبول نہیں ہے۔ اگلا شاٹ سنوائیے گا جی۔ اس میں کے اندر ایک وزیر تھے، ایک NSA تھے، ہم NSA کو ملے۔ اس کے بعد مزید گفتگو انہوں نے فرمائی۔ ان کے صدر نے ان کو ڈائریکشنز دی تھی، حکم دیا تھا کہ آپ لندن جا رہے ہیں۔ 4 مہینے پہلے سے جب میٹنگز ہو رہی تھی، آپ نواز شریف صاحب کو سنیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب آگے مزید کچھ فرماتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم کی بات سنی تو جو اور اپنے صدر کو پہنچائی، نواز شریف صاحب سے گفتگو سنی اور اپنے صدر کو پہنچائی، اور اس کے بعد اگلی بات بڑی دلچسپ ہے، بلکہ شرمناک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں، یعنی کہ کابل غنی جو کہ صرف دلی کی طرف دیکھ رہا ہے، اور نواز شریف صاحب
اور پاکستان کی نمائندہ اس کو کہہ رہے ہیں، وہ دونوں قریب آ گئے ہیں. ذرا سنائیے جی. تو نواز شریف صاحب کی اس میٹنگ سے دونوں ملکوں میں قربت ہی آئی ہے، معاملات کو حل کرنے میں آسانی ہوگی. یہ قربت آئی ہے. چلیں اسی بات پہ ختم کرتے قربت ہیں. آپ آپ سمجھے کے نہ خیال سمجھے میں چوہے صاحب، شاہد خاقان عباسی کیا پارٹی صدر بن جائیں گے اس طریقے سے؟ نہیں، کوئی نہیں بن رہے. اور شہباز شریف بھی جو ہے وہ بڑا سرٹ کرنے لگے ہیں اور وہ کافی حیران کن اقدامات کرنے والے ہیں اگلے 1 مہینے یا 10 دن کے اندر. اور دوسری طرف سن لے کہ یہ جو روڑا ڈپا پیا سی کہ جی بزنس مین بڑے ناراض نے، اور کیا آج پاکستان بھر کے چیمبرز آف کامرس جو ہیں لاہور، سرگودا، سیالکوٹ، کراچی، مطلب مختلف جگہوں سے کوئی 30-40 لوگ ابھی کچھ ہی دیر پہلے وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ حکومتی پالیسیاں اور وزیر اعظم کے بزنس فرینڈلی اقدامات کے نتیجے میں پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے اور کاروباری حلقے، تجارتی حلقے اور صنعتی حلقے ملک میں کاروبار کرنا بڑا اپنا کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں اور انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور انہیں کئی سہولتیں اور انیشیٹو کے ذریعے ان کی مدد کی جا رہی ہے. اینڈ دے آر آل فل آف عمران خان گورنمنٹ. ٹھیک ہے چوہے صاحب. ایک وزیر اعظم عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، ان کو ایک شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پہ. انہوں نے متنبع کیا ہے کہ آپ نے کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے، کیوں نہ آپ کا انتخابی نشان واپس لے لیا جائے. چوہے صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان کس راستے پہ چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا تو اگر آپ الیکشن نہیں کراتے، پہلے تو آپ کا تو امتیاز تھا کہ جی ہم بڑے شفاف پارٹی میں الیکشن کرا رہے ہیں. ایک دفعہ کرایا، گروپ بندی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب کس دن کرائے تھے کوئی پتہ ہے؟ یاد ہے آپ کو کب ان کے الیکشن ہوئے تھے؟ کافی عرصہ ہو گیا. تو اس طرح نہ کریں نا، آئین اور قانون کے مطابق. چلیں جوہر صاحب، یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے مزید خبر آپ سے ڈسکس کریں گے. چودھری پرویز الہی صاحب بھی ناراض ہیں، پروڈکشن آرڈر جاری کیے نذیر چوہان کے، لیکن ان کو اپیئر نہیں کیا گیا. اور چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ ایسی کوئی ایڈورس لیجسلیشن بھی نہیں کرنے دیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.